दादी जान कमरे में अपनी तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ थी और बी जान पास ही बैठी हानिया की बेतुकी बातों पर उसे घूर घूर कर खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हानिया तो जैसे आज ठान कर आई थी कि सबको हिला कर रख देगी। उसने एक लंबी आह भरी और दादी के बिल्कुल करीब सोफे पर बैठते हुए अपना चेहरा लटका लिया और कहने लगी कि दादी जान, आपको क्या पता कि मेरी किस्मत कितनी खोटी है। मैं तो उस घर में आकर लुट गई हूँ। दादी ने हैरत से तस्वीर रोकी और ऐनक के ऊपर से उसे देखते हुए पूछा कि क्या हुआ है, खैर तो है। हानिया ने मसनूई आंसू पोंछते हुए सपाट लहजे में बम फोड़ा कि दादी जान, रात आपके लाडले पोते को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसे तो रोमांस करना ही नहीं आता। मुझे तो अब शक होने लगा है कि तैमूर मुकम्मल मर्द है भी या नहीं, बस कद काठ ही बनाया है अल्लाह ने, बाकी तो अंदर से बिल्कुल खाली डब्बा है। बी जान ने ये सुना तो उनकी आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से बाहर निकल आईं। उन्होंने हानिया का हाथ जोर से दबाया कि चुप कर जाओ, कुछ तो हया करो। लेकिन हानिया कहाँ रुकने वाली थी। वो तो मुसलसल बोले ही जा रही थी कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए भी तरसती ही रहूँगी, क्योंकि आपके पोते को तो ये भी नहीं पता कि बीवी से बात कैसे की जाती है। वो तो बस बुत बनकर खड़े रहते हैं। हानिया भी अपनी बेवकूफ़ाना बातों के जाल बुन ही रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमा कर देखा तो सामने तैमूर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी और आंखों में शरारत भरी चमक। उसे देखकर हानिया के हाथों के तोते उड़ गए और वो जो अभी शेर बनकर बातें कर रही थी एकदम हड़बड़ा कर उठी और बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। तैमूर ने उसे जाते देखा और फिर दादी की तरफ मुड़कर बड़े ही इत्मीनान से बोला कि दादी जान, आप बस कल से बच्चों की शॉपिंग की तैयारी पकड़ें और ज़रा ज़्यादा ही सामान लेना, क्योंकि मेरा इरादा 2-3 बच्चे इकट्ठे पालने का है। ये कहकर वो हंसता हुआ हानिया के पीछे लपका और कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। जबकि हानिया बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसे अपनी ही उन बातों का हिसाब देना पड़ेगा। तैमूर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा धकेला, हानिया, जो दीवार से लगी खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, ज़ोर से चिल्लाई। लेकिन तैमूर ने फ़ौरन ही उसके लबों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। शॉवर के नीचे खड़े होकर उसने एक झटके से नल ऑन कर दिया और ठंडा पानी उन दोनों को भिगोने लगा। हानिया की सांसें बेतरतीब हो रही थी और वो तैमूर की मजबूत गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन तैमूर के इरादे आज कुछ और ही थे। उसने हानिया के भीगे बालों की लट को कान के पीछे अरसा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर सरगोशी की कि अभी तो तुम दादी के सामने मेरी मर्दानगी के कसीदे पढ़ रही थी, अब क्या हुआ? वो शेरनी कहाँ गई जो कह रही थी कि मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूँ? हानिया ने नज़र चुराने की कोशिश की तो उसने उसकी ठोड़ी थाम कर उसे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर कर दिया, जहाँ एक अजीब सी तपिश और जुनून था। तैमूर ने उसे दीवार के साथ मज़ीद भींचते हुए कहा कि तुमने शायद मुझे बहुत हल्का ले लिया है हानिया, अब तुम्हें अमली तौर पर बताना पड़ेगा कि मुकम्मल और नामुकम्मल का फ़र्क क्या होता है। फिर देखूंगा कि तुम 2-3 बच्चों को एक ही साथ कैसे संभाल पाती हो या नहीं। हानिया का जिस्म थर थर काँप रहा था और पानी की बूंदें उसके गुलाबी गालों से ढलकती हुई तैमूर के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। तैमूर ने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की और उसके कान के पास इंतहाई रोमानवी मगर धमकी आमेज लहजे में बोला कि आज उस बाथरूम से तुम तभी बाहर निकलोगी जब तुम्हें अपने हर एक लफ्ज़ की माफ़ी मिल जाएगी और तुम्हें ये शिकायतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी कि ये तुम्हारा शौहर रोमांस नहीं करना जानता। हानिया ने डरते डरते उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन तैमूर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर दीवार से टका दिए और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसे बिल्कुल बेबस कर दिया। हानिया ने जब देखा कि तैमूर किसी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है और उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत होती जा रही है, तो उसने आखिरी हरबे के तौर पर अपना सर झुकाया और पूरी ताकत से तैमूर के उस हाथ पर अपने तेज़ दांत काट दिए जिससे उसने हानिया की कलाइयाँ जकड़ रखी थीं। तैमूर के मुंह से एकदम तकलीफ भरी सिसकी निकली और उसने बेइख्तियार अपना हाथ झटका, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हानिया उसके हिसार से निकलकर बाथरूम के दूसरे कोने में जा खड़ी हुई। तैमूर ने अपने हाथ पर पड़े दांतों की गहरे निशान को देखा जहाँ सुर्खी उभर रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी जख्मी कलाई को सहलाते हुए हानिया को देखा, जो अब हाँफते हुए उससे गुस्से और डर के मिले जुले तासुरात से देख रही थी।
तैमूर के चेहरे पर गुस्से की बजाय एक बेबाक सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने हाथ पर लगी पानी की बूंदों को झटका और धीरे धीरे हानिया की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। तो अब तुम काटने पर उतर आई हो, उसने दबी दबी आवाज़ में कहा, जो शॉवर गिरने की आवाज़ में मज़ीद खतरनाक लग रही थी। हानिया ने पीछे हटते हुए दीवार को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने हिम्मत जमा करके कहा कि आप मेरे करीब मत आएं, वरना मैं इससे भी बुरा हाल करूंगी। तैमूर ने एक जोरदार कहका लगाया और एक ही झटके में हानिया की कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसे खुद से इतनी जोर से खींचा कि हानिया की चीख उसके सीने में ही दब कर रह गई। उसने हानिया के कान के पास झुककर इंतहाई तीखे लहजे में कहा कि ये निशान अब याद रखना हानिया, क्योंकि इस दर्द का बदला मैं इतने प्यार से लूँगा कि तुम दादी के पास जाकर ये कहना भूल जाओगे कि तुम्हारा शौहर नामुकम्मल है। बिल्कुल, तुम कहोगी कि तैमूर जितना जुनूनी तो कोई है ही नहीं। उसकी सांसों की तपिश हानिया के गीले वजूद को जलाने लगी और बाथरूम की फिजा बंद में ही तनाव और रोमांस की एक नई लहर दौड़ गई। तैमूर ने जब हानिया की आंखों में खौफ और ज़िद की मिली जुली चमक देखी तो उसने अपनी गिरफ्त ज़रा सी ढीली की, मगर उसे अपने हिसार से आज़ाद ना किया, बल्कि उसके भीगे हुए चेहरे को अपने दोनों हथेलियों के प्याले में भरकर उसकी नज़रों का ताक़ुब करने लगा। हानिया, जो अभी तक उसके हाथ पर काटने के बाद अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तैमूर के अगले जुमले पर बिल्कुल ही साकित रह गई। तैमूर ने उसकी पेशानी से अपने माथे को टिकाकर इंतहाई मध्यम मगर पुरएतमाद लहजे में कहा कि हानिया, शायद तुम भूल रही हो कि हमारा निकाह हो चुका है और अल्लाह की गवाही के साथ तुम मेरी हो चुकी हो, इसलिए ये जो तुम बार बार भागने की और मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हानिया ने लब काट कर उसे देखा तो उसने एक मायने खेस मुस्कुराहट के साथ बात जारी रखी कि अभी तो दादी के सामने तुम बड़ी हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन याद रखो कि रुखसती की बाकायदा रस्म में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे। बहुत जल्द तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में होगी और तब ये बाथरूम के दरवाजे या तुम्हारे ये छोटे छोटे हमले तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। हानिया का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने शेर को छेड़कर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तैमूर ने उसकी गीले गाल को अपनी उंगली के पोर से छूते हुए कहा कि मैं तो सोच रहा था कि रुखसती तक शराफत का मुजाहरा करूं, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अभी से तुम्हें यह एहसास दिला दूं कि तुम्हारा शौहर कितना मुकम्मल है। इसलिए अब अपनी ये ज़ुबान को थोड़ा लगाम देकर रखो, वरना रुखसती से पहले ही मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का कैदी बना लूँगा। हानिया ने शर्म से नज़रें झुका ली और तैमूर ने उसके सर पर प्यार देकर उसे बाथरूम से बाहर जाने का रास्ता दिया, मगर उसकी आंखों की शरारत बता रही थी कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। तैमूर ने जब देखा कि हानिया की नज़रें झुकी हुई हैं और वो खामोश हो गई है, तो उसने उसे मज़ीद ज़िद करने का फ़ैसला किया। उसने अपना हाथ हानिया की कमर पर जमाते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और बहुत ही धीरे से उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। उसकी गर्म सांसें हानिया के चेहरे पर महसूस हो रही थी और फिज़ा में रोमानवी तनाव अपनी इंतहा को छू रहा था। हानिया को लगा कि अब शायद वो वाकई उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो भी कहाँ हार मानने वाली थी। जैसे ही तैमूर के लब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुँचे और उसने आंखें मूंद ली, हानिया ने बिजली की सी तेज़ी दिखाई। उसने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर ही अपना सर आगे किया और तैमूर के निचले होंठ पर अपने दांत सख्ती से गाड़ दिए। तैमूर इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके मुंह से एक ज़ोरदार सिसकी निकली और उसने बेख्तियार हानिया को आज़ाद कर दिया। हानिया ने एक सेकंड ज़ाया किए बगैर उसके बाजू के नीचे से रास्ता बनाया और बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर हंसती हुई बाहर की तरफ भाग निकली। पीछे तैमूर अपने होंठ को हाथ से दबाते हुए वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, मगर हानिया की इस शरारत पर एक अजीब सी खुशी और हंसी भी छुपी हुई थी। हानिया कमरे से बाहर निकलते हुए ज़ोर से चिल्लाई कि अभी तो सिर्फ होंठ पर काटा है, रुखसती तक तो आपका पूरा चेहरा ही निशानात से भर दूंगी। तैमूर ने आईने में अपने होंठ पर उभरती सुर्खी को देखा और दिल ही दिल में सोचा कि ये लड़की जितने दिखने में मासूम है, हकीकत में उतनी ही खतरनाक है, लेकिन इसे काबू करने का मज़ा भी अब दुगना होने वाला है। हानिया की हंसी पूरी राहदारी में गूंज रही थी, जबकि तैमूर बाथरूम में खड़ा अपनी अगली चाल सोच रहा था। तैमूर ने जब अपना हाथ होठ से हटाया तो आईने में अपना अक्स देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। हानिया ने इतने ज़ोर से दांत काटे थे कि उसके निचले होठ के किनारे से हल्की सी खून की लकीर रस कर उसकी ठोड़ी की तरफ बहने लगी थी। उसने उंगली रखकर जोर से उस खून को छुआ और फिर उसे देखकर एक गहरा सांस लिया। दर्द तो अपनी जगह था हानिया, मगर इस बेबाकी के उसने अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ाने के साथ साथ उसे चैलेंज भी कर दिया था। वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसके कदमों की चाप सुनकर हानिया, जो बेड के दूसरी तरफ खड़ी थी, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, एकदम सीधी हो गई।
تیمور کو اپنے ہونٹ پر ٹیشو پیپر رکھے دیکھ کر ہانیہ کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اتنی کمزور دانتوں سے اتنی زور سے کاٹا ہے کہ خون نکل آئے گا۔ تیمور خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ٹیشو پیپر ہٹایا تو وہاں خون کے ننھے قطرے اب بھی واضح تھے۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑیں اور دبی آواز میں بولی کہ میں نے یہ جان بوجھ کر اتنا زور سے نہیں کیا تھا، وہ تو بس آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اس لیے۔ تیمور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنا زخمی ہونٹ اس کی آنکھوں کے عین سامنے کیا اور بہت دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولا کہ دیکھ لو ہانیہ، یہ پہلا نشان ہے جو تم نے میرے وجود پر چھوڑا ہے، اب اس کا حساب تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ ہانیہ نے شرمندگی سے نظریں جھکائی تو تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہی زخمی ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جس کی تپش اور خون کا احساس ہانیہ کے پورے جسم میں بجلی بن کر دوڑ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، جبکہ تیمور کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک ایسا جنون تھا جو ہانیہ کو بتا رہا تھا کہ آج کی یہ شرارت اسے بہت ہی مہنگی پڑنے والی ہے۔ دادی جان نے جب ہانیہ کو ہنستے ہوئے تیزی سے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا اور پیچھے تیمور کے چہرے پر وہ گہری مسکراہٹ اور ہونٹ پر ٹیشو پیپر کا نشان دیکھا تو وہ سب سمجھ گئیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ اپنی لاٹھی ٹپکتی ہوئی آہستہ آہستہ ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی، جہاں ہانیہ بیڈ پر بیٹھی ابھی تک اپنی شرارت پر مسکرا رہی تھی، لیکن دادی کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ دادی جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر پیار دے کر وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی اپنائیت تھی جو صرف بزرگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے نرم اور چھریوں بھرے ہاتھوں میں تھام لیا اور بڑے ہی پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی کہ میری پگلی بچی، یہ جو زندگی کے رومانوی کھیل ہوتے ہیں ان میں اتنی تیزی اچھی نہیں ہوتی۔ مانا کہ تیمور تمہاری شرارتوں کو ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور اس رشتے کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ دادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ہانیہ بیٹا، مرد جتنا بھی نرم دل ہو اسے اپنی شریک حیات سے عزت اور تھوڑی سی سنجیدگی کی بھی امید ہوتی ہے۔ تم نے جو دادی کے سامنے اس کی مردانگی کا مذاق اڑایا وہ تو چلو ہم سب ہنس کر بھی گئے، لیکن تنہائی میں اس کے ساتھ ایسی حدیں پار نہ کرو کہ کل کو تمہیں خود شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دادی جان نے اسے نصیحت کی کہ دیکھو نکاح تو ہو چکا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اس لیے اپنے الفاظ اور اپنی حرکتوں میں تھوڑا سا لحاظ رکھو، کیونکہ محبت صرف چھیڑ چھاڑ کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احساسات کا احترام کرنے کا بھی نام ہے۔ ہانیہ نے دادی کی باتیں سن کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا اور اس کی آنکھیں تھوڑی سی نم ہو گئیں۔ دادی نے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ ابھی تم نادان ہو، آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گی، بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ رشتہ نازک دھاگے کی طرح ہوتا ہے جس سے تمہاری تھوڑی سی سمجھداری ایک مضبوط زنجیر بنا سکتی ہے۔ دادی جان کے سمجھانے کا اثر ہانیہ پر ایسا ہوا کہ اس کی تمام شرارتیں ایک دم سنجیدگی اور شرم و حیا میں بدل گئیں، لیکن گھر کا نقشہ تو تب بدلا جب اگلے ہی دن دادی نے بڑے ابا اور بی جان کو بلا کر یہ اعلان کر دیا کہ اب بچوں کی رخصتی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں ایک تلاطم برپا ہو گیا اور پرسکون گھرانہ اچانک کسی شادی ہال کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں کے تھان، کڑھائی والے دوپٹے اور جیولری کے ڈبے کھل گئے، درزیوں کے چکر لگنے لگے اور گھر کے دالانوں میں ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ ہانیہ جو ابھی کل تک تیمور کو چھیڑ رہی تھی، اب شادی کی تیاریوں کے شور میں خود کو کہیں گم پانے لگی۔ اسے رہ رہ کر تیمور کی وہ باتیں یاد آتی کہ رخصتی کے بعد تم میری دسترس میں ہوگی، اور یہ سوچتے ہی اس کے گالوں پر لالی چھا جاتی۔ دوسری طرف تیمور کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ اگرچہ باہر سے پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی نظریں ہر وقت ہانیہ کو ہی تلاش کرتی، جو اب رواج کے مطابق مایوں بیٹھنے کی وجہ سے اس سے چھپنے لگی تھی۔ گھر کے مردوں نے ہال اور کیٹرنگ کی ذمہ داریاں سنبھالی، جبکہ خواتین نے اپٹن اور مہندی کی تیاریوں میں ہانیہ کو گھیر لیا۔ پورے گھر میں پھولوں کی خوشبو بس گئی تھی، گیندے کے پیلے پھولوں سے صحن کو سجایا جا رہا تھا، اور ہانیہ کے کمرے سے اس کی سہیلیوں کے کہے اور گانوں کی آوازیں آتی تو باہر سے گزرتے ہوئے تیمور کے قدم خود بخود رک جاتے۔ اسے بار بار اپنا وہ زخمی ہونٹ یاد آتا جس کا نشان اب مٹ چکا تھا، لیکن اس کی تپش اب بھی اس کے دل میں تازہ تھی۔ وہ بے صبری سے ان لمحوں کا انتظار کرنے لگا جب یہ تمام ہنگامے ختم ہوں گے اور وہ اپنی اس ضدی اور پیاری شریک حیات کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ لے کر اپنے گھر جائے گا۔
شادی کی ان مصروفیاتوں میں جہاں سب کو تھکا دیا تھا، وہیں ہانیہ اور تیمور کے درمیان ایک اندیکھا رومانوی تناؤ پیدا کر دیا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ مہندی کی تقریب اپنے پورے جوبن پر تھی، صحن گیندے کے پھولوں اور پیلی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے گیتوں کا شور تھا۔ ہانیہ پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے ایک صوفے پر شہزادی بنی بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے مردوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جیسے ہی تیمور سفید کرتے اور پیلے واسکٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا تھامے اندر داخل ہوا، ہانیہ کا دل سینے میں جیسے زور سے اچھلا۔ تیمور کی نظریں سیدھی ہانیہ پر گئیں جو آج بھلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ قریب آتے ہی اس نے جھک کر ہانیہ کے کان کے پاس اتنے مدھم لہجے میں کہا کہ صرف اسے ہی سنائی دے، آج تو آپ کی زبان کو تالا لگا ہوا ہے بیگم، کیا بات ہے؟ وہ دادی کے سامنے والی ہمت کہاں گئی؟ ہانیہ نے شرم سے نظریں جھکا لی اور کچھ کہنا چاہا مگر مہندی لگی ہونے کی وجہ سے بے بس تھی۔ تیمور نے اس کی اس بے بسی کا فائدہ اٹھایا اور ایک لڈو اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب لایا۔ منہ کھولیں ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ دولہا میاں زبردستی کر رہے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے جیسے ہی چھوٹا سا منہ کھولا، تیمور نے بڑی ہی مہارت سے لڈو اسے کھلایا اور اپنی انگلیاں اس کے لبوں سے ٹچ کر دی جس کی تپش ہانیہ کو اپنے پورے وجود میں محسوس ہوئی۔ تیمور وہیں بیٹھ گیا اور ہانیہ کے ہاتھ پر لگی مہندی کا ڈیزائن دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مہندی تو بہت گہری رچی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہوں، یا شاید آپ کو اب میرے مکمل ہونے پر یقین آ گیا ہے۔ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا تو تیمور نے اپنا وہی زخمی ہونٹ جس پر ابھی ہلکا سا نشان باقی تھا اس کے بالکل سامنے کر دیا اور آنکھ مار کر بولا، یہ نشان تو میں رخصتی والے دن سب کو دکھاؤں گا کہ میری دلہن کتنی خطرناک ہے۔ ہانیہ نے دانت پیستے ہوئے دبی آواز میں کہا، تیمور پلیز سب دیکھ رہے ہیں، دور ہٹیں۔ مگر تیمور کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے ہانیہ کا گجرا درست کرنے کے بہانے سے اس کے گال کو چھوا اور شرارت سے بولا، آج کی رات تو بس شروعات ہے ہانیہ، کل کی رات تو یہ شور بھی نہیں ہوگا اور آپ کا یہ کاٹنا بھی کام نہیں آئے گا، تب دیکھوں گا کہ آپ اپنی پھوٹی قسمت کا رونا کیسے روتی ہیں۔ ہانیہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور تیمور ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ گیا، مگر اس کی چھیڑ چھاڑ نے ہانیہ کے دل کی اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی کہ اسے اب رخصتی کا ڈر اور انتظار ایک ساتھ ہونے لگا تھا۔ مہندی کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب گھر پر سکون ہوا تو ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تکن اتار ہی رہی تھی اور بار بار اپنی مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تبھی دروازہ بہت آہستہ سے سے کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ ہانیہ اسے اچانک اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، تیمور نے لب پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے ہانیہ کے دونوں نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور انہیں اپنی آنکھوں کے قریب لا کر مہندی کے گہرے رنگ اور پیچیدہ ڈیزائن کا معائنہ کرنے لگا۔ رنگ تو بہت ہی گہرا چڑھا ہے ہانیہ، لگتا ہے واقعی میں تمہارے دل و دماغ پر پوری طرح قابض ہو چکا ہوں، اور اس نے بہت دھیمے اور رومانوی لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے گرفت مزید سخت کر لی اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے اسے تھوڑا سا ڈرانے والے انداز میں بولا، کل رات کی فکر ہے نا تمہیں؟ یاد ہے باتھ روم میں تم نے کیا کہا تھا کہ میں نامکمل ہوں اور تمہیں رومانس کرنا نہیں آتا؟ تیمور کے چہرے پر ایک پراسرار اور فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہانیہ کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، کل رات جب یہ شور و غل ختم ہو جائے گا اور تم صرف میری دسترس میں ہوگی تب میں تمہیں ایک ایک لفظ کا حساب دوں گا۔ کل رات نہ یہ دروازے ہوں گے اور نہ ہی کوئی دادی جان بچانے آئیں گی۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جسے تم نامکمل کہہ رہی تھی وہ جب جنون پر اتر آئے تو کیا کرتا ہے۔ ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اسے تیمور کی آنکھوں میں چھپا وہ خطرناک پیار صاف نظر آنے لگا جس کا تذکرہ وہ باتھ روم میں کر چکا تھا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے پر اپنا وہی زخمی ہونٹ رکھا اور اسے ایک بار پھر جتایا کہ کل رات کی ہانیہ کے لیے کتنی آسان نہیں ہونے والی جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ اس کی اس ہلکی سی دھمکی اور بے پناہ قربت نے ہانیہ کو اندر تک لرزا دیا اور وہ چاہ کر بھی تیمور کی نظروں کے جادو سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ تیمور کی نظریں ہانیہ کے لرزتے ہوئے لبوں پر جم کر رہ گئیں جہاں حیا اور بے چینی کی ایک انوکھی جنگ جاری تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ہانیہ کا مہندی سے سجا ہوا وجود کسی مسحور کن خواب کی طرح لگ رہا تھا اور اس کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں تیمور کے صبر کے تمام بندھن توڑ رہی تھی۔ تیمور جو ابھی تک اسے ڈرا رہا تھا اچانک بالکل خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ ایک گہرا بے خود
کر دینے والا جنون اتر آیا۔ اس نے ہانیہ کی کلائیوں کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں ایسے تھاما جیسے کوئی انتہائی قیمتی اور نازک چیز پکڑی ہو۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی پلکیں موند لیں، لیکن اس بار تیمور پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ بہت دھیرے سے اس کے بالکل قریب جھکا، یہاں تک کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ اگلے ہی لمحے تیمور نے اپنے لب ہانیہ کی لبوں پر رکھ دیے اور ایک طویل، گہرے اور بے خود کر دینے والے بوسے میں کھو گیا۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ تمام جوابات چھپے تھے جو ہانیہ نے دادی کے سامنے اٹھائے تھے۔ ہانیہ کا پورا وجود برف کی طرح پگھلنے لگا اور اس کے مہندی رچے ہاتھ بے اختیار تیمور کے کندھوں پر جم گئے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ تیمور اس لمحے میں جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ جسے وہ نامکمل سمجھ رہی تھی، اس کی محبت کی شدت اسے سنبھالنے نہیں دے گی۔ جب وہ کافی دیر بعد اس سے الگ ہوا تو ان دونوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور ہانیہ کے چہرے پر حیا کی ایک ایسی سرخی تھی جو مہندی کے رنگ سے بھی کہیں زیادہ گہری تھی۔ تیمور نے اس کی پیشانی پر اپنا ماتھا ٹھکا کر بھاری آواز میں کہا کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہارا شوہر نامکمل ہے۔ ہانیہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس لب کاٹ کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، جبکہ تیمور کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہانیہ کا حال تو ایسا تھا جیسے اس کے پورے وجود کو آگ لگ گئی ہو۔ شرم و حیا کی ایک ایسی لہر اس کے جسم میں دوڑی کہ اسے اپنی ٹانگیں منجمد ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنی لرزتی ہوئی پلکیں جھکا لیں اور اپنا چہرہ تیمور کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی بے خودی اور چہرے کی سرخ رنگت کو دیکھ نہ سکے۔ اس کے ہاتھ جو ابھی تک تیمور کے کندھوں پر جمے ہوئے تھے اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے اور وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگیں۔ تیمور نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی فاتحانہ لہر اٹھی۔ اس نے ہانیہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی شرمائی ہوئی آنکھوں کا نظارہ کر سکے، مگر ہانیہ نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ نظریں نہیں ملائے گی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی کہ تیمور پلیز باہر جائیں، کوئی آ جائے گا۔ اس کی آواز اتنی متم تھی کہ بمشکل ہی سنائی دے رہی تھی۔ تیمور نے اس کی اس معصومانہ شرم پر ایک دبی دبی ہنسی ہنستے ہوئے اس کے کان کی لو کو چھوا اور سرگوشی کی کہ ابھی سے یہ حال ہے؟ کل تو تم نے دادی کے سامنے بہت لمبی زبان چلائی تھی، اب وہ ساری بہادری کہاں گئی؟ ہانیہ نے شرم کے مارے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا دل اب بھی اتنی ہی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہیں تیمور کو اس کی دھڑکنیں سنائی نہ دے جائیں۔ اس کی یہ خاموشی اور نظریں چرانا تیمور کو اور بھی دیوانہ بنا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ شرمیلی بیگم اس ضدی اور کاٹنے والی ہانیہ سے کہیں زیادہ دلکش اور رومانوی ہے۔ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ایک آخری بار اس کے ماتھے پر پیار دے کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کے چہرے کی وہ حیات دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اب ہانیہ کبھی اسے نامکمل کہنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ تیمور اور ہانیہ کے درمیان وہ رومانوی خاموشی اور جذباتی تناؤ ابھی برقرار ہی تھا کہ اچانک تیمور کی پتلون کی جیب میں رکھا موبائل فون کے کسی چیخ کی طرح بج اٹھا، جس سے دونوں ہی ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ تیمور نے جھنجھلا کر فون نکالا۔ اس کی ارادہ کال کاٹ دینے کا تھا، لیکن اسکرین پر اپنے سب سے قریبی دوست حمزہ کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے آنے والی گھبرائی ہوئی اور لرزتی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ حمزہ نہیں بلکہ کوئی راہگیر تھا جو بتا رہا تھا کہ حمزہ کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ تیمور کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور وہ رومانوی سحر جو چند لمحے پہلے اس کمرے پر طاری تھا چشم زدن میں ہوا ہو گیا۔ ہانیہ جو ابھی تک شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، تیمور کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر فوراً تشویش میں مبتلا ہو گئی اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تیمور نے کپکپاتی آواز میں بس اتنا کہا، ہانیہ، حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی نکلنا ہوگا، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اسی حالت میں کمرے سے باہر بھاگا۔ ہانیہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ تیمور کے لیے صرف دوست نہیں بلکہ بھائیوں جیسا تھا، اور اس حادثے کی خبر نے ان کے آنے والی خوشیوں کی رات پر ایک ایسا سیاہ سایہ ڈال دیا تھا۔ تیمور کی یوں اچانک بدحواس ہو کر نکل جانے کے بعد ہانیہ کے قدموں سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک کمرے کی بیچوں بیچ کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ ایک طرف شادی کا گھر، خوشیوں کا شور، اور دوسری طرف یہ اچانک افتادات۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار وہ اپنے دوپٹے کا پلو مروڑتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے دادی جان کی کمرے کی طرف بھاگی۔ دادی جان ابھی چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ ہی رہی تھی جب ہانیہ
کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر دادی نے دعا ختم کی اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہانیہ بیٹا، اس وقت خیر تو ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ہانیہ نے روحان سی آواز میں سارا ماجرا سنایا کہ کیسے حمزہ کا فون آیا اور تیمور کس طرح بدحواس ہو کر ہسپتال کی طرف نکل گیا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دادی جان نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے ہانیہ کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، پریشان مت ہو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حمزہ ایک نیک بچہ ہے، انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوگا۔ دادی نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی ہی متانت سے کہا، دیکھو ہانیہ، تم اب اس گھر کی بڑی بہو بننے جا رہی ہو، تمہیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تیمور اس وقت صدمے میں ہے، اگر تم بھی ہمت ہار جاؤ گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ اٹھو، وضو کرو اور 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو، وہی سب مشکلیں ٹالنے والا ہے۔ دادی کی ان باتوں نے ہانیہ کے مضطرب دل کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس وقت رونے دھونے کی بجائے دعا اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس نے دادی کی گود میں سر رکھ دیا اور دادی اسے تسلی دیتی رہیں کہ کالی رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہانیہ بھی دادی کی گود میں سر رکھے دل کو دلاسا ہی دے رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی گاڑی کے بریک مارنے کی زوردار آواز آئی اور پھر لوگوں کے شور نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ ہانیہ کا دل کسی برے خدشے سے لرز اٹھا اور وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیمور کا چھوٹا بھائی ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور وہ بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ دادی نے تڑپ کر پوچھا کہ احمد بولتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے میرے تیمور کو؟ احمد نے روتے ہوئے بتایا کہ تیمور بھائی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے کہ موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتے ٹرک سے بچنے کی کوشش میں ان کی گاڑی بے قابو ہو کر کلابازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں ہی جم گئی ہوں۔ وہ مہندی لگے ہاتھ جن پر ابھی تھوڑی دیر پہلے تیمور نے اپنے لبوں کی تپش چھوڑی تھی اب لرز رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ دادی جان نے ایک جھرجھری لی اور وہی مسئلے پر گر پڑی، جبکہ پورے گھر میں جو اب تک شادی کے گیتوں سے گونج رہا تھا ایک دم کوہرام مچ گیا۔ ہانیہ کو رہ رہ کر تیمور کی وہ آخری بات یاد آ رہی تھی کہ کل کی رات تو میری دسترس میں ہوگی، اور اب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کل کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں تیمور کے خون کے نشان والا ٹیشو پیپر اب بھی پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے اب وہ ساری شرارتیں، وہ چھیڑ چھاڑ اور وہ نامکمل والی بات ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اس سے معافی مانگ سکے اور اسے بتا سکے کہ اس کے بغیر وہ خود ادھوری ہے۔ پورا خاندان ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور ہانیہ تڑپتی ہوئی اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری اجڑتی ہوئی مانگ کو بچا لے، میں اسے کبھی دوبارہ نہیں ستاؤں گی۔ اس کی مہندی کا رنگ اب اسے خون کی طرح سرخ اور خوفناک لگنے لگا تھا اور وہ خوشیوں بھرا گھر ایک پل میں ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ہسپتال سے فون کی گھنٹی بجی تو پورے گھر میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ جو دالان میں بیٹھی بے جان نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی، فون کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے اٹھی اور دیوانہ وار فون کی طرف لپکی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں نے جیسے ہی ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے بڑے ابا کی سسکتی ہوئی آواز سنائی دی جو صرف اتنا کہہ پائے کہ ہانیہ بیٹا، تیمور کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے اندر جیسے کچھ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی اور اپنی مہندی بھرے ہاتھوں کو فرش پر مارنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تیمور مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کل کی رات ہماری ہوگی۔ وہ چیختی جا رہی تھی اور اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ دوڑ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے ہی عکس کو دیکھ کر چلانے لگی کہ تم نے ہی اسے منحوس کہا تھا نا، تم نے ہی کہا تھا کہ وہ مکمل نہیں ہے، دیکھو آج وہ سچ مچ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ بی جان اور گھر کی دیور خواتین بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، اسے باہوں میں بھرنا چاہا، لیکن ہانیہ کی زخمی شیرنی کی طرح سب کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ کبھی ہنستی اور کبھی دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا اور وہ پیلا جوڑا جو اب کی خوشی کی علامت تھا اب اسے کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھاگتی کہ مجھے تیمور کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ مجھے بچوں کی شاپنگ کرنی ہے، مجھے اس کے ساتھ جینا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر دادی جان کی بھی ہچکی بن گئی۔ ہانیہ کا ذہنی توازن جیسے اس صدمے کی تاب نہ لا کر بگڑنے لگا تھا۔ وہ اپنی ہی مہندی کو کھرچ کھرچ کر مٹانے لگی تھی جیسے وہ رنگ اسے آگ لگ رہا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر اللہ سے سودا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری جان لے لے، بس اسے ایک بار واپس بھیج دے، میں نے اسے بہت ستایا ہے۔
میں اسے معافی مانگے بغیر مرنے نہیں دوں گی۔ گھر کا ہر فرد اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کئی دن بیت گئے لیکن گھر کی فضاؤں میں اداسی اور خوف کے سائے نہ چھٹ سکے۔ ہسپتال کا وہ سفید اور ٹھنڈا کوریڈور ہانیہ کا نیا ٹھکانہ بن چکا تھا، جہاں وہ ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھی رہتی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اب پھیکی پڑ کر بدنمائی کا احساس دلانے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے جب کئی گھنٹوں کی طویل آپریشن کے بعد باہر آ کر یہ بتایا کہ تیمور کی جان تو بچ گئی ہے، مگر سر پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا ہے، تو ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس سب کچھ میں وقت اور تیمور کی قوت ارادی پر منحصر ہے، وہ کب ہوش میں آئے گا یا آئے گا بھی کہ نہیں، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے۔ یہ سن کر ہانیہ کا رازاں حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ شیشے کے اس پار سے تیمور کو دیکھتی جو مشینوں کے تاروں کے جال میں جکڑا بالکل ساکت پڑا تھا۔ وہی تیمور جو چند دن پہلے تک باتھ روم میں اسے گھیر کر شرارتیں کر رہا تھا، اب ایک پلک جھپکنے کا بھی محتاج تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھ کر گھر والے بھی پریشان تھے۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس کبھی کبھی تیمور کے پاس جا کر اس کا وہ ہاتھ تھام لیتی جس پر اس نے کاٹا تھا اور اپنے آنسوؤں سے ان نشانات کو دھونے کی کوشش کرتی جو اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہے تھے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر کہتی، تیمور میں ہار گئی، آپ جیت گئے، آپ مکمل ہیں، آپ سے زیادہ مکمل مرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے ڈرا دیں، مجھے چھیڑ دیں، میں آپ سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آتا، صرف مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیریں اور بیپ کی آوازیں اسے بتاتی تھیں کہ وہ زندہ ہے مگر اس کے پاس نہیں۔ دادی جان اسے دیکھ کر تڑپ جاتی، وہ اسے زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کرتی تو وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رونے لگتی تھی کہ دادی جان کیا تیمور سچ مچ بچوں کی شاپنگ نہیں کریں گے؟ ہانیہ کی یہ ذہنی حالت اور تیمور کا وہ بے جان وجود پورے خاندان کے لیے ایک ایسی آزمائش بن گیا تھا جس کا خاتمہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کی ہمت جواب دے گئی تھی تو اس نے اپنی تمام در پابندیوں اور ڈاکٹروں کی ہدایات کو پس پش ڈال دیا اور بیڈ پر لیٹے تیمور کے بے جان وجود پر جھک گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو تیمور کے سینے کے گرد پھیلا دیا اور اسے بری طرح لپٹ گئی، جیسے وہ اپنی زندگی کی تپش اس کے سرد پڑتے وجود میں منتقل کرنا چاہتی ہو۔ اس کا چہرہ تیمور کے کندھے پر ٹکا تھا اور اس کے آنسو تیمور کے ہسپتال والے لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، تیمور اٹھ جائے نا، دیکھیے آپ کی ہانیہ آپ کے پاس سے میں کہیں نہیں بھاگی، میں باتھ روم میں بھی نہیں چھپی، میں تو آپ کے بالکل قریب ہوں۔ وہ اس سے اتنی شدت سے لپٹی ہوئی تھی کہ اس کے بالوں کی مہک اور اس کی سسکیوں کی گونج اس خاموش کمرے میں ایک عجیب سا ماتم برپا کر رہی تھی۔ اس نے تیمور کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا جس پر اس کے دانتوں کے نشان اب ایک ہلکے سے داغ کی صورت میں رہ گئے تھے۔ اس نے اس داغ پر اپنا چہرہ رگڑا اور دیوانہ وار کہنے لگی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اس کا بدلہ لیں گے، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ رخصتی کی رات مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ اٹھیں اور لیں مجھ سے بدلہ، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی مڑ کر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، میں آپ کو کبھی نہیں چھیڑوں گی۔ ہانیہ کا پورا وجود تیمور کے ساتھ لگ کر لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو تیمور اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ اس نے تیمور کے سینے پر سر رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی جو مانیٹر کی بیپ کے ساتھ ہی بہت مدھم چل رہی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اسے لپٹ کر اسے اپنی آغوش میں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کوئی بچہ اپنا سب سے قیمتی کھلونا ٹوٹنے پر اسے جوڑنے کی ضد کرتا ہے۔ نرسوں اور ڈاکٹروں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی جنونی کی طرح اس سے لپٹی رہی۔ اس کی چیخیں اب دم توڑ کر صرف لبوں کی لرزش بن چکی تھیں۔ تیمور پلیز ایک بار کہہ دیں کہ آپ مکمل ہیں، میں مان لوں گی، میں سب کے سامنے کہوں گی کہ میں غلط تھی، بس ایک بار واپس آ جائیں۔ اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کے ناخن اب تیمور کے بازوؤں پر نشان ڈال رہے تھے، مگر وہ ساکت وجود اب تک کسی بھی لمح سے بے نیاز گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہفتوں کا طویل اور صبر آزما وقت بیت گیا۔ ہسپتال کے اس کمرے کی دیواریں ہانیہ کی سسکیوں اور دعاؤں کی گواہ بن چکی تھیں۔ ہانیہ نے جیسے دنیا و مافیہا سے ناطہ ہی توڑ لیا تھا۔ وہ دن رات تیمور کے بیڈ کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی، اس کی وہ شوخی، وہ چلچلا پن اور وہ شرارتیں جیسے کسی گہرے سمندر میں غرق ہو چکی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ دور سے ہی اس کی بربادی کی داستان سناتے تھے۔ وہ ہانیہ جو کبھی آئینے کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی، اب اسے اپنی پرواہ ہی نہیں تھی۔
اس کے بال الجھے ہوئے اور لباس بے ترتیبی کا شکار تھا، بس ایک ہی دھن تھی کہ تیمور کی انگلی میں ذرا سی جنبش ہو۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، ہانیہ ہمیشہ کی طرح تیمور کا ہاتھ تھامے تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی ہتھیلی پر ایک ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی، اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب تیمور کی انگلیوں نے دوبارہ حرکت کی اور اس کے لبوں سے ایک بہت ہی مدھم سی کراہ نکلی تو ہانیہ کی روح جیسے جسم میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے تڑپ کر تیمور کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی بند پلکیں بوجھل پن سے لرز رہی تھیں، اور پھر بہت آہستہ سے تیمور نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تیمور کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی ہانیہ پر جمی، وہ اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ہانیہ کہاں تھی؟ اس کے سامنے تو کوئی اور ہی وجود تھا، جس کی آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں اور چہرہ دکھوں کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تیمور نے خشک لبوں سے بہت مشکل سے ہانیہ پکارا تو اس کے ضبط کی تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیمور نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے سر کو چھونا چاہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ضدی اور چنچل بیوی اس کے ایک ایک لمحے کے انتظار میں خود کو کتنا مٹا چکی ہے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اس کا وہی زخمی ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور بولی، تیمور آپ آ گئے؟ آپ نے دیکھ لیا میں آپ کے بغیر کتنی ادھوری ہوں۔ تیمور کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر کن پٹیوں کی طرف بہنے لگے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حادثے نے ہانیہ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اب وہ پہلی والی لاپرواہ لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کی کل کائنات صرف اس کا شوہر تھا۔ تیمور نے جب دیکھا کہ ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیاں لے رہی ہے اور اس کا پورا وجود کرچی کرچی ہو چکا ہے تو اس کے اپنے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے بہت ہمت مجمع کی اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ، جس پر اب بھی وہ ہلکا سا نشان باقی تھا، ہانیہ کے سر سے سرکاتے ہوئے اس کے ہاتھوں تک لایا۔ اس نے ہانیہ کے ان نحیف اور پیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا جن پر مہندی کا رنگ اب مرجھا کر مٹیالہ ہو چکا تھا۔ تیمور نے بڑی ہی عقیدت اور گہری محبت سے ہانیہ کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ اسے ایک لمس میں ہفتوں کی مسافت، جدائی کا درد اور ہانیہ کی اس بے لوث محبت کا اعتراف چھپا تھا جس نے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا تھا۔ ہانیہ نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تیمور کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارت تو نہیں تھی، مگر ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو ہانیہ کے دکھوں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور بہت ہی دھیمی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم نے تو کہا تھا کہ میں ادھورا ہوں ہانیہ، مگر دیکھو تمہارے ان آنسوؤں اور ان حلقوں نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں تو تم میرے بغیر ادھوری ہو۔ اب کبھی مجھ سے دور بھاگنے کی بات مت کرنا، کیونکہ تمہارا یہ خاموش پیار مجھے وہ دوبارہ جینے کی ہمت دے رہا ہے۔ ہانیہ نے جب تیمور کو اپنے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اتنی محبت سے بات کرتے دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تیمور جس نے اسے ہمیشہ چھیڑا تھا اب اس کے دکھ کو سمجھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے دوبارہ اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس بار اس کے آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک نئے اور مضبوط رشتے کے آغاز کے تھے۔ تیمور کی ہوش میں واپسی نے ہانیہ کے اندر جیسے زندگی کی نئی لہر دوڑا دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسا خوف بھی اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب گھر والے اور نرس کمرے میں داخل ہوئے تو تاکہ تیمور کا معائنہ کر سکے اور اسے آرام کرنے دے تو ہانیہ نے اسے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کسی چھوٹے ضدی بچے کی طرح تیمور کے سینے سے لگی رہی، اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ کر رکھا تھا، جیسے اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو تیمور پھر سے اسی اندھیری کھائی میں چلا جائے گا۔ بی جان اور دادی جان نے اسے پیار سے پکارا، ہانیہ بیٹا اب تو اسے ہوش آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے آرام کرنے دو، تم بھی جا کر کچھ کھا لو۔ مگر ہانیہ نے جیسے کچھ سننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ تیمور کے سینے میں مزید چھپا لیا اور اس روتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ ہانیہ جو کبھی کسی کی نہیں سنتی تھی آج ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح اپنے محافظ سے لپٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب زبردستی ہٹانے کی اسے کوشش کی تو اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے تیمور کو اور زور سے تھام لیا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہونے پر تڑپتا ہے۔ تیمور نے جو بہت کمزور تھا اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں ہانیہ کے بالوں میں پھیری اور دھیمی آواز میں سب سے کہا، رہنے دیں اسے میرے پاس ہی، اسے مجھ سے دور مت کریں، یہ اتنے دن اکیلی رہی ہے، اب اسے میرے سینے کی دھڑکنیں سننے دیں تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں سچ مچ واپس آ گیا ہوں۔
تیمور کی بات سن کر پیچھے سب ہٹ گئے اور ہانیہ کی اسی طرح اس کے دل پر سر رکھے اس کی سانسوں کی ترتیب کو محسوس کرتی رہی۔ اس کے گہرے ہلکے اور زرد چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے یہ معجزہ کس قیمت پر پایا ہے۔ وہ بار بار اس کے سینے کو اپنے آنسوں سے بھگو رہی تھی اور تیمور خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے خوف کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ رشتہ جو ایک شرارت سے شروع ہوا تھا اب ایک درد کی ان منزلوں سے گزر کر ایک ایسی اٹوٹ زنجیر بن چکا تھا جسے اب کوئی بھی حادثہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ کچھ ماہ بعد وہی گھر جو کبھی اداسی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا آج ایک بار پھر روشنی اور خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج تیمور اور ہانیہ کی زندگی کی وہ سب سے بڑی رات تھی جس کا انتظار ایک طویل اور کٹھن امتحان کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ رخصتی کی تمام رسمیں مکمل ہو چکی تھیں اور ہانیہ سرخروسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی تیمور کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر رچی نئی مہندی اب صرف خوشی کا رنگ دے رہی تھی، کوئی خوف یا صدمہ وہاں باقی نہ تھا۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں اب مکمل توازن تھا، اگرچہ اس کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا نشان اب بھی اس حادثے کی یاد دلاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور شرارت لوٹ آئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا ہانیہ کے سامنے آیا اور اس کا گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھا۔ ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکائی تو تیمور نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ تیمور نے وہی اپنا زخمی ہاتھ جس پر اب ہانیہ کے کاٹنے کا نشان ایک یادگار بن چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور ہنستے ہوئے بولا، تو بیگم صاحبہ بتائیں، آپ کو وہ ادھورا شوہر اب کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ابھی باتھ روم کی طرف بھاگنے کا ارادہ ہے؟ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہ پرانے دن لہرا گئے، مگر اس بار اس نے نظریں چرانے کے بجائے تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس نے تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور بڑی ہی عقیدت سے کہا، آپ کبھی ادھورے نہیں تھے تیمور۔ میں پاگل تھی جو آپ کو سمجھ نہ سکی۔ آپ تو وہ مکمل انسان ہے جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تیمور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس نے ہانیہ کی کان میں سرگوشی کی کہ چلو اب وہ پرانے حلقے اور رونا دھونا بھول جاؤ، کیونکہ اب تمہاری ہر صبح میری محبت اور ہر رات میری آغوش میں گزرے گی۔ ہانیہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کالی رات کے بعد جو سویرا آیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔